अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाजरीन, अफ़गान महाजरीन के हवाले से पाकिस्तान ने दो टोक फैसला किया है कि अफ़गान महाजरीन को 31 मार्च तक ACC कार्ड वालों को निकालना है। आज फिर अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो अपने फ़ैसले पे नज़रसानी करें और अफ़गान महाजरीन को मुल्क से बेदखल ना करें। इस पे नाज़रीन बात करेंगे डिटेल से। 25 दिन बाद, 3 हफ्तों बाद जो है वो तोरखम का रास्ता जो है वो कल खोल दिया जाएगा। जरगा जो है वो तकरीबन कामयाब हो गया है। ये खबरें सामने आ रही है। नाज़रीन, डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पसंद आता है तो लाइक करें। कमेंट सेक्शन में अपने कीमती ख्यालात से, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, अफ़गान हुकूमत ने एक बार फिर मुतालबा किया है, पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि अफ़गान महाजरीन को जो है उनको ना निकाला जाए, उनको ना बेदखल किया जाए, उनको वक्त दिया जाए और अपने फ़ैसले पे नज़रसानी करें। नाज़रीन, अफ़गान हुकूमत जो वजारत है बराए महाजरीन और वतन वापसी की उमूर की जो तर्जुमान है इस टाइम पे, उन्होंने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि अफ़गान महाजरीन को मुल्क बदर करने के अपने फ़ैसले पे नज़रसानी करें। अब्दुल मतलब हक्कानी ने कहा है कि ऐसे एक तरफा फ़ैसले किसी के मफाद में नहीं। इन्होंने मज़ीद कहा कि अफ़गान महाजरीन को दो तरफा मुआहिदों की बुनियाद पर मुल्क बदर किया जाए। डिटेल से नाज़रीन, इन्होंने पाकिस्तान से एक बार फिर मुतालबा किया है कि अफ़गान महाजरीन को जो इस टाइम पे पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको बेदखल ना किया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत ने नाज़रीन अफ़गान महाजरीन के हवाले से बड़ी एक क्लियर पॉलिसी दी है, जिसमें तमाम तर सियासी जमातें उसमें इत्तेफाक कर रही है। मगर बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में जितनी भी सियासी जमातें हैं बशमूल PTI की वज़ीर आला, वो सारे जो है इस टाइम पे अफ़गान महाजरीन को निकालने के हक़ में नहीं है और बड़े सख्त बयानात उनके आ रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अफ़गान महाजरीन को निकालने के लिए जो वक्त दिया है ACC कार्ड वालों को, जिन्होंने UNHCR से अपनी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन जिनके पास नहीं था और उन्होंने UNHCR से अपनी जो है इंदराज वगैरह नहीं किया था, 2017 में इनको रजिस्टर्ड किया गया था। अब 7 से 8 लाख बताए जा रहे हैं, मगर 1.3 मिलियन इनकी तादाद है ACC कार्ड वालों की। इनको जो है पाकिस्तान ने 31 मार्च की तारीख दी है कि इनको 31 मार्च तक जो है खुद ब खुद ये मुल्क से चले जाएं रज़ाकाराना तौर पे। इनको ज़बरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। इनको जो है सेहत की सहूलियात फराहम की जाएंगी, खाने पीने की अशिया इनको दी जाएंगी, इनको सपोर्ट किया जाएगा और इनके साथ जो बर्ताव है, कोई गलत व्यवहार, गलत बर्ताव नहीं किया जाएगा। वो प्यार मोहब्बत से इनको टाइम दिया गया है। ये इस टाइम पीरियड में अफ़गान महाजरीन जो है वो चले जाएं ACC कार्ड वाले, और साथ जो है गैर कानूनी तौर पे जो अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में आबाद हैं, जिनकी तादाद पाकिस्तानी हुकूमत 5 लाख बताती है, मगर उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जिनको पाकिस्तान वापस भिजवा देती है वो ज़्यादातर 50% वापस आ जाते हैं। इस पर भी बात करेंगे नाजरीन। मगर जो इस टाइम पे नाजरीन ACC कार्ड वाले हैं, उनको 31 मार्च के बाद निकाला जाएगा, क्रैकडाउन किया जाएगा। और 31 मार्च के बाद ये जो ACC कार्ड वाले हैं, अफ़गान सिटीज़न कार्ड वाले, ये गैर कानूनी पाकिस्तान में तस्वर होंगे और इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। नाजरीन, जो POR कार्ड वाले हैं, जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है, जो लीगल तरीके से है, वो 1.4 मिलियन है। उनको 30 जून का टाइम दिया गया है और इस पे हम कई वीलाग कर चुके हैं। मगर बीच में जो है वो अफ़गान हुकूमत की ये तीसरी बार जो है ये मुतालबा आ गया। इससे पहले नाजरीन जितनी भी अफ़गान की हुकूमतें थी, असल में हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं कि अफ़गान हुकूमत जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इन अफ़गान महाजरीन को, क्योंकि अशरफ गनी के साथ हमारे ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं थे उसके दौरे अदवार में अफ़गानिस्तान में, और हामिद करज़ई के साथ भी दोनों अदवार में पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ खुशगवार नहीं थे। उसके बावजूद जब भी अफ़गान महाजरीन को निकाला जाता था तो उनके सीनियर लीडर्स और ख़ुद सदर हामिद करज़ई या अशरफ गनी फ़ोन करते थे बाकायदा और एक डेलीगेशन भिजवा देते थे ताकि इस मामलात को अफ़वाम तफ़हीम से हल किया जाए। मगर चूँकि बदकिस्मती से पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जो है वो इंतहाई ख़राब हो चुके हैं, इंतहाई कशीदा है। इसके बायस जो है वो पाकिस्तान ने एक तो शिदत पसंदी में पाकिस्तान में बड़ी हद तक इजाफा हुआ है,
اور پاکستان یہ فیل کر رہا ہے کہ ملک میں جتنے بھی غیر قانونی طور پہ مقیم غیر ملکی ہیں ان کو نکالنا ہوگا، اور اب پاکستان نے بس کر دی ہے کہ دنیا کے تمام تر ممالک میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو ناظرین ویزے کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر ویزے کے آپ نہیں جاتے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے کافی عرصے بعد، ویسے فیصلہ تو اچھا ہے کہ آپ ویزے کے پراپر طریقے سے آئیں، دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ آپ بغیر ویزے کے جو ہیں وہ جا سکیں سوائے پاکستان کے۔ پاکستان میں دنیا کا ہر ملک کا باشندہ آسانی سے پاکستان میں داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں داخل ہونے کے راستے جو ہیں وہ بڑے آسان ہیں۔ تو پاکستان اس بار اپنے بارڈر کو بھی سیکیور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، جو مشرقی اور مغربی دونوں بارڈر پہ پاکستان کو ٹینشن پڑ گئی ہے، اگر پاکستان افغانستان کے ساتھ خدا نہ کرے آگے جا کے کوئی جنگ وغیرہ کرتا ہے یا کوئی حملہ کرتا ہے تو پھر انڈیا سے بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے پاکستان جو ہے بڑی احتیاط کر رہا ہے، اور ساتھ افغانستان جو ہے وہ اس ٹائم پہ پاکستان کو اس کا صبر آزما رہا ہے، کیونکہ جو شدت پسندی میں جس حد تک اضافہ ہوا ہے، تو پاکستان کی ایجنسیوں نے اور پاکستان کی حکومت نے نوٹ کیا ہے کہ افغان طالبان کی جب حکومت آئی تو کابل میں، تو پاکستان نے جشن منایا تھا۔ جنرل فیض حمید نے ایک چائے کا کپ جو ہے وہ کابل میں لہرایا تھا، وہاں پہ پیا تھا، اور انڈیا کو ایک میسیج دیا تھا کہ ہم نے کور کر لیا ہے افغان طالبان کو، افغان حکومت کو، اور کابل کو ہم نے فتح کر لیا ہے۔ بدقسمتی سے وہ ہمارے گلے پڑ گیا ہے، اور ہم نے 2021 سے پاکستان نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جب سے افغان طالبان کی حکومت آئی ہے ملک بھر میں شدت پسندی میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ اسی لیے پاکستان نے افغان طالبان کو کلیئر میسیج کئی بار بھیجے کہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پوری پروف ہے، اور آپ ہی نے ان پاکستانی طالبان کو ہمارے ساتھ 2021 میں بٹھایا تھا، تو برائے مہربانی ان کو جو ہے اپنے علاقوں سے نکالیں اور ان کو غیر مسلح کریں اور ان کے ٹھکانوں کو ختم کریں۔ مگر ان کو مسلسل سپورٹ ملتی رہی، بعد ازاں پاکستان کو یہ کھل کے یہ حقیقت سامنے آئی کہ افغان طالبان مکمل طور پہ ایک معاہدے کے تحت ان شدت پسند تنظیموں کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی مالی مدد کر رہے ہیں، اور ان کو اسلحہ وافر مقدار میں جو ہے فراہم کر رہے ہیں۔ در اندازی بھی باقاعدگی سے ہو رہی ہے۔ اسی لیے پاکستان نے سال 2023 میں 4,35,000 افغان مہاجرین کو، جو ایک بڑی تعداد تھی پاکستان کی کسی بھی سال میں نکالنے کے لیے، تو پاکستان نے 4,35,000 افغان مہاجرین کو ملک سے بے دخل کیا 2023 میں۔ اسی طرح سال 2024 میں پاکستان نے جو ہے وہ تقریباً 4.25 لاکھ افغان مہاجرین کو، جو غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم تھے، ان کو جو ہے بے دخل کر دیا تھا۔ اب ناظرین 31 مارچ کے بعد یہ موجودہ جو افغان مہاجرین ACC کارڈ والے ہیں، جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہیں، ان کو غیر قانونی تصور کیا جائے گا اور ان کو گرفتار کیا جائے گا، ان پہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اور افغان طالبان چونکہ پاکستان میں 40-45 سال سے رہ رہے ہیں، تو ان کو پاکستان کی حکومتوں کا پتہ ہے اچھی طرح کہ پاکستان میں جو فیصلے ہیں وہ برقرار نہیں رہتے، اور ان فیصلوں میں جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے، 3-4-5 ماہ روپوش ہونے کے بعد یہ فیصلے پاکستان خود ہی تبدیل کر لیتا ہے۔ ناظرین، اس ٹائم پہ سچویشن جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ ایک تو ملک میں ہائیبریڈ نظام ہے، پاکستان میں ویسے بھی جمہوریت ہوتی نہیں ہے، جتنی بھی جمہوریت ہے، عمران خان ہو گئے، نواز شریف ہو گئے، بے نظیر بھٹو ہو گئی، زرداری گیلانی کی ایک گورنمنٹ ہو گئی، اس سے پہلے ماشاء اللہ پر مشرف کا 9 سال چلا۔ تمام تر حکومتوں میں اسٹیبلشمنٹ نے ان کی انگلی پکڑ کے، یہ سیاستداروں نے اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے اقتدار حاصل کیا ہے۔ یہی جو دور ہے موجودہ، یہ مکمل طور پہ ہائیبریڈ نظام ہے۔ اس میں بڑی حد تک کوشش کی گئی ہے کہ مسلم لیگ نون کو حکومت میں لایا جائے اور ان کو حکومت میں اقتدار میں لایا گیا، کیونکہ عمران خان اس بار جو ہے، پچھلی بار نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ نہیں کرتے تھے، اس بار عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں مقبولیت اور قبولیت، یہ دونوں چاہیے ہوتی ہیں کہ آپ کی مقبولیت بھی ہو، قبولیت بھی ہو۔ عمران خان کی اس بار قبولیت نہیں تھی اور مقبولیت تھی، اس لیے مسلم لیگ نون کو اقتدار دیا گیا، مگر یہ نظام جو ہے وہ مکمل طور پہ ہائیبریڈ نظام ہے۔ اب اس نظام میں جو فیصلہ کیا افغان مہاجرین کا، تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سپورٹ ہے اس حکومت کو، یہ سارے فیصلے اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے، لہٰذا اس بار لگ رہا ہے کہ افغان مہاجرین کو نکال دیا جائے گا۔ پاکستان نے افغان حکومت کی جو مطالبہ تھا اس کو مسترد بھی کر دیا ہے، اور پاکستان نے کہا ہے کہ ہر حال میں افغان مہاجرین کو اپنے ٹائم پہ جو ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے اس میں نکالا جائے گا۔ 31 مارچ کے بعد ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا، یہ پیار محبت سے، عزت سے چلے جائیں، کیونکہ یہ غیر قانونی طور پہ ملک میں مقیم ہے۔ اس کے بعد کریک ڈاؤن میں ان کے گھر گھر تلاشی ہوگی اور چھاپے مارے جائیں گے، تو پھر معاملات اور زیادہ جو ہے وہ ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ تو
تو پاکستان ناظرین اس ٹائم پہ نرمی نہیں کر رہا، اور لگ رہا ہے کہ پاکستان اس سال میں افغان مہاجرین کو نکال پائے گا۔ تھوڑی سی اگر ہم کیلکولیشن کرتے ہیں تو ذرا مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہم اپنی ویلاگ میں کہہ بھی چکے ہیں پچھلی ویلاگ میں کہ سب سے زیادہ افغان مہاجرین اگر کسی ملک نے ایک سال میں نکالے ہیں تو وہ ہے ایران۔ ایران نے سال 2024 میں 1.1 ملین 11 لاکھ لوگوں کو، افغان مہاجرینوں کو، غیر قانونی کو اپنے ملک سے نکالا ہے۔ حالانکہ ایران جو ہے وہ افغان مہاجرین کو کیمپ تک انہوں نے محدود رکھا ہوا ہے، جبکہ پاکستان کے پورے ملک میں، کراچی میں، حیدرآباد میں، پورے سندھ میں، رولر سندھ میں، اربن سندھ میں، اس طرح پورے لاہور میں، پنڈی اسلام آباد میں، پورے بلوچستان میں، پورے خیبر پختونخوا میں، ایون گلگت بلتستان چترال میں، تمام تر علاقوں میں افغان جو شہری ہیں انہوں نے آسانی سے وہاں پہ ان کی رسد ہے، اور ہر جگہ پہ پاکستان کی ہر تحصیل، ہر ضلع میں جہاں پہ چاہتے ہیں اپنا کام انہوں نے 30 40 50 سالوں میں کیا ہوا ہے۔ اب ناظرین ان کو جو ایران نے نکالا ہوا ہے، پاکستان کیا اتنا نکال سکتا ہے؟ مطلب 31 مارچ کے بعد تو یہ انلیگل ہو جائیں گے، غیر قانونی تصور ہوں گے، ڈکلیئر کر دیے جائیں گے، مگر پاکستان کا پھر اگلا جو ہے وہ پی او آر کارڈ والے، ان کو بھی پاکستان جون تک کا ٹائم دیا ہوا ہے، جون کے بعد وہ بھی غیر قانونی تصور ہوں گے۔ تو یہ 1.4 ملین، 1.3 ملین، اور غیر قانونی جو سرکار 5 لاکھ تک بتاتی ہے، جس کی تعداد 1 ملین سے زیادہ ہے، یہ تقریباً 3.5 ملین، 4 ملین کے قریب لوگ ہوں گے جو افغان مہاجرین ہیں مکمل طور پہ۔ تو کیا پاکستان ان کو سال 2025 میں نکال پائے گا؟ آپ کو میں نے مثال دی ہے ایران کی کہ اس نے سب سے بڑی کارروائی کی ہے، جنہوں نے افغان مہاجرین کو اپنے ملک سے بے دخل کیا، سال میں 11 لاکھ، 1.1 ملین، مگر اس میں بھی افغان سفیر نے کہا ہے کہ ہم نے باؤنڈری وال بھی لگائی ہے، ہم نے بارڈر کو سخت بھی رکھا ہے، اس کے باوجود 50% جو ہے وہ واپس غیر قانونی طور پہ ہمارے ملک میں واپس آ گئے۔ تو یہی حالات پاکستان کے ہیں کہ پاکستان نے 2 سالوں میں 8,25,000، 8,35,000، 8,50,000 کے لوگ سال 2023-24 میں جو ہے وہ نکالے ہیں، مگر ان میں غیر قانونی طور پہ واپس دوبارہ آ گئے ہیں، اور ان میں دوبارہ آ کے یہاں پہ آبادکاری ان کی اس لیے آسان ہوتی ہے کہ یہاں سے آپ نے ان کی فیملی ممبر کو پکڑا ہوا ہے، کسی کے گھر میں 6 آدمی ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، آپ نے 2 کو پکڑ کے واپس بھجوا دیا، تو وہ واپس کسی طریقے سے آگے اپنی فیملی ممبر کے پاس دوبارہ رہتا ہے۔ تو افغان مہاجرین اس بار جو ہے وہ 3 4 5 ماہ روپوش بھی رہیں گے، کچھ اپنی مرضی سے جو جا رہے ہیں وہ تقریباً ڈیلی کا حساب جو ہم لگاتے ہیں تو 50 60 70 120 130 کے قریب جا رہے ہیں خاندان، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی املاک جو ہیں وہ جو لوور مڈل کلاس ہیں وہ بیچ رہے ہیں۔ زیادہ تر افغان مہاجرین نے پاکستان کے نام پہ پراپرٹی لی ہے، کیونکہ وہ یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں، اور پاکستان میں پراپرٹی لینے کے لیے آپ کو اپنے نام پہ پاکستانی شہریت آپ کے پاس ہوتی ہے، تو آپ اپنے نام پہ پراپرٹی کو کر سکتے ہیں۔ بہرحال جتنے بھی کاروبار ہیں وہ افغان مہاجرین اس کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جن کے تعلقات پاکستانیوں سے اچھے ہیں، یہ مطلب محلے میں آپ نے 20 25 30 سال افغان مہاجرین کے ساتھ گزارے، شراکت داری کاروبار کر رہے ہیں، تو وہ بالکل مکمل طور پہ ان کے کاروبار بھی سیف ہے۔ ان کو تھوڑا سا ویزے کی پرابلم ہوگی اور وہ آگے جا کے ویزے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، پاکستان کا افغانستان کے ساتھ جو 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہے، یہ ہم نے قیام پاکستان سے لے کے 2010 2015 بلکہ میں کہتا ہوں 2025 تک ہم نے ان کا اس بارڈر کو ہم نے بارڈر مینجمنٹ سسٹم ادھر ہمارا نہیں تھا، ادھر ہم نے کوئی فوکس کیا ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ برادر اسلامی ملک ہے، ایک جیسے لوگ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں آ رہا، مگر پاکستان کو سب سے بڑی پریشانی افغان کی اس اوپن بارڈر سے رہی ہے۔ یہ تو 2010 2012 میں پاکستان نے فینسنگ کمپلیٹ کی، تو تھوڑا بہت اپنے گھر کی چار دیواری کو کمپلیٹ کیا، ابھی بھی کچھ ایریا ایسے ہے جہاں پہ بارڈر وغیرہ نہیں ہے، تو پاکستان کو مشکلات افغانستان سے آ رہی ہیں، اور ایک لمبی ڈیبیٹ ہے اس پہ، کبھی پھر اگلا ویلا کر لیں گے۔ فی الحال افغان مہاجرین کی جو افغان حکومت کی درخواست وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ ناظرین، 25 روز بعد تورخم بارڈر جو تھا وہ بند تھا، وہاں پہ غیر قانونی طور پہ افغان حکومت جو ہے پاکستان کے ایریا میں پوسٹ بنا رہے تھے، بلکہ 2 چیک پوائنٹ بنا رہے تھے، تو پاکستان نے اس سے منع کرنے پہ فائرنگ کی تھی، اس کے بعد 3 4 بار انہوں نے فائرنگ کی، اس کے بعد پاکستان نے دوبارہ 6 بار فائرنگ میں پاکستان نے 2 بار چوکی بند کرنے کے لیے افغان کے ساتھ جھڑپ کی اور فائرنگ کی، 6 بار جھڑپ ہو چکی ہے۔ پاکستان نے بیچ میں تورخم کا راستہ جو ہے وہ 3 ہفتے پہلے، تقریباً 25 دن پہلے بند کر دیا تھا۔ 21 فروری کو پاکستان نے یہ راستہ جو ہے تقریباً بند کر دیا تھا کہ کوئی اب تجارت وغیرہ نہیں ہوگی، پہلے جو آپ غیر قانونی چوکی بنا رہے ہو
وہ بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے ایریا میں بھی چوکی بناتے ہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کو پوچھنا پڑے گا، بتانا پڑے گا، جیسے ورک پرمٹ ہوتا ہے اسی طرح کا مل بیٹھ کے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتانا پڑے گا کتنے ہاور آپ نے کام کرنا ہے، کتنی مین پاور آپ نے لگانی ہے، کیا کیا آپ نے کام کرنا ہے۔ طریقہ ہوتا ہے نا، آپ نے بارڈر کے نزدیک یا بفر زون کے قریب جو آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، آپ کا ایریا بنتا ہے مگر آپ بارڈر کے اتنے قریب کام بھی نہیں کر سکتے۔ الٹا تو یہ آپ پاکستان کے ایریا میں کام کر رہے تھے جس پہ پاکستان نے آپ کو منع کیا۔ ناظرین 25 دن سے وہاں پہ ویسے بھی لوگ خوار ہو رہے تھے، گاڑیاں جو تھی، لوگوں کا سامان جو ہے، سبزی، فروٹ اور سبزی اور میوہ جات خشک، یہ افغانستان سے آتے ہیں۔ پاکستان سے آٹا، چینی، دالیں یہ جاتی ہیں افغانستان، تو لوگوں کا کافی مال خراب ہو گیا۔ بیچ میں بارشیں ہوئی، وہاں پہ ٹھنڈ تھی، کھانے پینے کی اشیاء تھی نہیں۔ افغانستان سے بہت سی لوگ بیمار، جو لاغر تھے، جو کمزور تھے، جنہوں نے ویزے لیے ہیں، جو پاکستان علاج کے لیے آنا چاہتے تھے، وہ بیچ میں 20-25 دن سے بیچ میں پس رہے تھے اس سائڈ سے۔ جو سٹوڈنٹ تھے پاکستان آنا چاہ رہے تھے ان کے لیے مشکلات تھی۔ جو اپنی تجارت کر رہے ہیں گاڑیوں والیوں کا کافی لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے۔ سرکار کو ناظرین بڑا نقصان ہو رہا ہے، 25-3 ملین ڈالر کا جو ہے وہ نقصان ہو گیا ہے۔ ڈیلی کا 2-2.5 ملین ڈالر کا ٹریڈ ان علاقوں پہ ہوتا ہے۔ پاکستان وسطی ایشیا ممالک کو یہیں سے اپنا مال جو ہے تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان ان کو بھجواتا ہے۔ تو نقصان حکومت پاکستان کا بھی ہو رہا تھا مگر پاکستان کے لیے امن ضروری تھا۔ اس پہ ناظرین آج جو ہے وہ جرگہ کیا گیا ہے، اور جرگہ ممبران جو دونوں اطراف سے تجارتی لوگ تھے انہوں نے جرگہ کیا باقاعدہ، اور وہ جرگے نے ایک بات کلیئر کر دی ہے کہ کل انشاءاللہ یہ بارڈر جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ عوام دونوں طرف سے پیس رہے تھے مگر پاکستان کو سیکیورٹی سب سے پہلے مقدم تھی کہ افغان طالبان جو ہے وہ ایک غیر قانونی طور پہ جو بارڈر بنا رہے ہیں اس کو بند کر دے۔ اب ناظرین جو معاہدہ طے پا ہوا ہے، ننگرہار چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ اور مشترکہ کے جرگے کے رکن عزیز الرحمان نے بتایا کہ دونوں فریقین نے راستے کھولنے پر اتفاق کیا ہے اور تورخم کے دونوں اطراف آج شام کو کوارڈینیشن میٹنگ کریں گے تاکہ راستے کو کھولنے کے انتظامات کیے جائیں۔ تورخم بارڈر کل ہر طرح کی ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ تو یہ 25 دن سے ناظرین یہ روڈ جو تھا وہ بند تھا، ابھی ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ روزانہ کے حساب سے 10 سے 12 ہزار لوگ جو ہے وہ پیدل آمد و رفت کرتے ہیں اس راستے پہ۔ یہ تورخم کا ایک بڑا تجارتی راستہ ہے، اسپیشلی افغانستان کا 70 سے 80% اسی پہ دار و مدار ہوتا ہے۔ بڑی مشکلات تھی مگر افغان طالبان نے ایک ضد اور انا جو ہے ایک رکھی ہوئی تھی کہ نہیں، ہم نے یہ چیک پوائنٹ جو ہے وہ بنانی ہے، جبکہ پاکستان نے ان کو اجازت دینی نہیں تھی۔ اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جرگہ کامیاب ہو گیا اور کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہ بارڈر پہ کام بند کر دے۔ اگر انہوں نے بارڈر پہ کام بند نہیں کیا تو کل پھر میرے خیال میں پاکستان اس کی پرمیشن نہیں دیں گے۔ افغان حکومت کو چاہیے کہ وہ بارڈر پہ اپنے جو چوکی پہ بارڈر پہ کام کر رہے تھے اپنی چوکی بنانے پہ، اس پہ کام بند کر دے، اور اپنے ایریا میں اگر چوکی بنانی ہے تو مل بیٹھ کے پاکستان کی حکومت سے ایک طریقہ کار برابر کر کے اپنی چوکی بنائیں۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔